फ़स्ल हश्तुम हज उम्रा से मुतअल्लिक़ ख़वातीन के मख़सूस मसाइल। खाना कबा का सालाना हज उम्मत इस्लामिया पर फ़र्द किफ़ाया है और हर उस मुस्लिम फ़र्द पर जिसके अंदर हज की शराइत मुतवफ़्फ़र हों। ज़िंदगी में एक बार हज करना फ़र्द है, एक से ज़ायद बार हज नफिल शुमार होगा। हज इस्लाम का एक रुकन है, नीज़ मुस्लिम ख़वातीन के हक़ में जिहाद का दर्जा रखता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा की हदीस है जिसमें उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया था, या रसूल अल्लाह हल अलन निसाई जिहाद? क़ाल नअम अलैहिन्ना जिहाद ला क़िताल फ़ीह अल हज्जु वल उम्रा। या रसूलल्लाह, क्या औरतों पर भी जिहाद है? आपने फरमाया, हाँ, उन पर एक ऐसा जिहाद है जिसमें जंग नहीं, वो हज व उम्रा है। इमाम अहमद, इमाम इब्न माजा रहमहुल्लाह ने सही सनद से इस हदीस को रिवायत किया है। सही बुखारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, नरल जिहाद अफ़ज़ल अमल अफ़ला नुजाहिद? क़ाल लकिन अफ़ज़ल जिहाद हज्जुम मबरूर। या रसूल अल्लाह, हम जिहाद को सबसे अफजल अमल समझते हैं, क्या हम जिहाद न करें? आपने फरमाया, लेकिन तुम्हारे लिए सबसे अफजल जिहाद हज मकबूल है। हज से मुतअल्लिक़ ख़वातीन के चंद मख़सूस मसाइल हस्ब ज़ेल हैं। नंबर 1, महरम। हज की फ़र्दियत के लिए मर्द व ज़न के हक़ में चंद आम शराइत हैं, जो ये हैं: इस्लाम, अक़्ल, हुर्रियत यानी आज़ादी, बुलूगत और माली इस्तिताअत। ख़वातीन के हक़ में एक मख़सूस शर्त ऐसे महरम का वजूद भी है जो उसके साथ सफ़र हज के लिए निकल सके। महरम खुद उसका खाविंद होगा या ऐसा शख्स होगा जिस पर औरत हमेशा के लिए बसबब नसब हराम होगी, जैसे उसके वालिद या भाई या बेटा, या किसी मुबाह सबब की वजह से हराम होगी, जैसे रिदाई भाई या उसकी वालिदा का शोहर या उसके शोहर का लड़का। दलील हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत करदा हदीस है जिसमें है कि आपने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुतबा में फरमाते हुए सुना, कोई अजनबी मर्द किसी औरत के साथ खलवत यानी तन्हाई में ना हो, मगर ये कि उसके साथ उसका महरम भी हो, और औरत बग़ैर महरम के सफ़र पर ना निकले। एक शख्स खड़ा हुआ और कहा, या रसूल अल्लाह, मेरी बीवी हज में निकली है और मैंने फ़लाँ फ़लाँ गजवा यानी जंग में अपना नाम लिखवाया है। आपने फरमाया, जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो। और हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी वह हदीस भी है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तुसाफिरल मरअतु सलासा इल्ला व माअहा ज़ू महरम। मुत्तफ़क़ुन अलैह। औरत 3 दिन का सफ़र न करे मगर ये कि उसके साथ उसका महरम हो। इस सिलसिले में बकसरत अहादीस वारिद हुई हैं जिनसे औरत के बग़ैर महरम हज या गैर हज में निकलने की सख्त ममानियत का पता चलता है, क्योंकि औरत एक कमज़ोर मखलूक है। सफ़र में ऐसी मुख्तलिफ परेशानियाँ और अवारिज़ पेश आ सकती हैं जिनका मुकाबला सिर्फ मर्द ही कर सकते हैं। नीज़ औरत बदखुमास और ओबाश किस्म के लोगों की बदनीयती और हिर्स व तमा का निशाना भी बन सकती है। लिहाजा ऐसे महरम का साथ होना जो उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सके और परेशानियों से उसे निजात दिला सके अशद ज़रूरी है। औरत के साथ हज के लिए निकलने वाले महरम में अक़्ल, बुलूगत और इस्लाम की शर्त ज़रूरी है, क्योंकि काफिर काबिल एतमाद नहीं हो सकता। अगर औरत महरम की जानिब से नाउम्मीद हो जाए तो लाजमी तौर पर किसी से हज बदल कराएगी। नंबर 2, नफली हज के लिए औरत को अपने खाविंद से इजाज़त लेनी ज़रूरी है, क्योंकि हज में निकलने की वजह से उसके ऊपर शौहर के जो हुकूक आयद हैं वो ज़ाय हो जाएंगे। अल-मुग़नी जिल्द 3 सफ़ा 240 में
علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، نفلی حج سے خاوند اپنی بیوی کو منع کر سکتا ہے۔ اس پر اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کو نفلی حج کے لیے نکلنے سے روک سکتا ہے، کیونکہ شوہر کا حق بیوی پر واجب ہے، لہذا کسی غیر واجب عمل کے ذریعے اس واجب عمل کو ضائع نہیں کر سکتی، جس طرح آقا کا معاملہ اس کے اپنے غلام کے ساتھ ہے۔ نمبر 3، عورت مرد کی جانب سے حج یا عمرہ میں نیابت کر سکتی ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد 26 صفحہ 13 میں لکھتے ہیں، باتفاق علماء ایک عورت دوسری عورت کا حج بدل کر سکتی ہے، خواہ وہ لڑکی ہو یا کوئی دوسری عورت۔ اسی طرح ائمہ اربعہ اور جمہور علماء کے نزدیک عورت مرد کا حج بدل کر سکتی ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خثعمی عورت کو اپنے والد کی جانب سے حج کرنے کا حکم دیا تھا، جس وقت اس نے یہ کہا تھا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کی فریضہ حج نے میرے والد کو پا لیا ہے، یعنی میرے والد پر فرض ہو گیا ہے، لیکن وہ بہت بوڑھے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو اپنے والد کی جانب سے حج کرنے کی ہدایت کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ مرد کا احرام عورت کے احرام کی بنسبت زیادہ مکمل ہوتا ہے۔ نمبر 4، اگر سفر حج کے دوران عورت حیض یا نفاس میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنا سفر حج جاری رکھے گی۔ اگر عین احرام کے وقت حیض یا نفاس میں مبتلا ہوئی ہے تو وہ دیگر پاک و صاف عورتوں کی طرح احرام باندھے گی، کیونکہ احرام باندھنے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ المغنی جلد 3 صفحہ 293 و 294 میں لکھتے ہیں، حاصل کلام یہ ہے کہ خواتین کے لیے احرام کے وقت مردوں کی طرح غسل مشروع ہے، کیونکہ یہ ایک عمل حج ہے، اور حیض و نفاس والی عورتوں کے حق میں یہ غسل زیادہ اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے متعلق حدیث وارد ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہاں تک کہ ہم ذوالحلیفہ پہنچے تو حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا کے یہاں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ پوچھنے کے لیے بھیجا کہ اب میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا، غسل کر کے لنگوٹ کس لو اور احرام باندھ لو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حیض و نفاس والی خواتین بھی میقات پر پہنچ کر غسل کریں گی اور احرام باندھ لیں گی، اور تمام اعمال حج بجا لائیں گی سوائے خانہ کعبہ کے طواف کے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو جبکہ وہ حالت حیض میں تھی حج کا احرام باندھنے کے لیے غسل کا حکم دیا تھا۔ احرام کے وقت حیض و نفاس والی خواتین کے غسل کا مقصد نظافت حاصل کرنا اور ناپسندیدہ بو کا ختم کرنا ہے، تاکہ بھیڑ کے وقت لوگ اس سے اذیت محسوس نہ کریں۔ اسی طرح نجاست میں تخفیف مقصود ہے۔ اگر حالت احرام میں عورت کو نفاس یا حیض آ جائے تو اس سے احرام پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، چنانچہ وہ حالت احرام ہی میں باقی رہے گی، تمام ممنوعات احرام سے اجتناب کرے گی۔ البتہ بیت اللہ کا طواف حیض و نفاس سے پاک ہوئے اور غسل طہارت کیے بغیر نہیں کر سکتی۔ اگر عرفہ کے دن بھی وہ نہیں پاک ہو سکی اور اس نے حج تمتع کا احرام باندھ رکھا تھا تو وہ حج کو عمرہ میں داخل کر کے حج کا احرام باندھ لے گی۔ اس طرح وہ قارنہ یعنی حج قران کے کرنے والی ہو جائے گی، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ کا احرام باندھ رکھا تھا۔ جب ان کو حیض آ گیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ رو رہی تھی۔ آپ نے ان سے دریافت کیا، کیوں رو رہی ہو؟ شاید تمہیں حیض آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنات آدم یعنی خواتین پر لکھ دی ہے، حج کے تمام ارکان ادا کرو سوائے طواف کعبہ کے۔ بخاری و مسلم۔
اور حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت میں ہے، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ بیٹھی رو رہی ہیں۔ دریافت فرمایا کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، مجھے حیض آ گیا ہے، لوگ عمرہ سے حلال ہو گئے اور میں نہیں ہوئی، اور نہ خانہ کعبہ کا طواف کیا، جبکہ طواف کرنے کے بعد اب لوگ حج کے لیے نکل رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک ایسا معاملہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنات آدم یعنی خواتین کے حق میں مقدر کر دیا ہے، لہذا غسل کر کے تلبیہ پکارنا شروع کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، تمام موافق میں وقوف کیا۔ جب وہ پاک و صاف ہو گئی تو خانہ کعبہ کا طواف کیا اور صفا و مروہ کی سعی کی۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، اب تم اپنے حج و عمرہ دونوں سے حلال ہو گئی۔ علامہ ابن القیم تہذیب السنن جلد 2 صفحہ 303 میں لکھتے ہیں، صحیح احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پہلے پہل عمرہ کا تلبیہ پکارا تھا، یعنی عمرہ کا احرام باندھا تھا۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جس وقت آپ حائضہ ہو گئیں حج کا تلبیہ پکارنے کا حکم دیا تھا، یعنی حج کا احرام باندھنے کا حکم دیا تھا۔ تو اس طرح آپ قارنہ ہو گئی، اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے کہا تھا خانہ کعبہ کا طواف ایک طواف اور صفا مروہ کی طواف ایک، یعنی ایک سعی تمہارے حج و عمرہ دونوں کے لیے کافی ہے۔ نمبر 5، عورت احرام کے وقت کیا کرے گی؟ عورت احرام کے وقت وہی سارے اعمال انجام دے گی جو مرد انجام دیتے ہیں، یعنی غسل کرے گی، اگر ضرورت ہوگی تو بال ناخن کاٹ کر ناپسندیدہ بو کو زائل کر کے صفائی اور نظافت حاصل کرے گی تاکہ حالت احرام میں ان کی ضرورت نہ پیش آئے، کیونکہ حالت احرام میں ان کی ممانعت ہے، اور اگر ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے تو کوئی لازمی بات نہیں ہے، اس لیے کہ یہ چیزیں احرام کی خصوصیات میں داخل نہیں ہیں۔ جسم میں کسی ایسے عطر کے لگانے میں حرج نہیں جس میں پھیلنے والی تیز خوشبو نہ پائی جاتی ہو۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے جس میں وہ فرماتی ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلتے تھے، احرام کے وقت اپنی پیشانیوں پر مشک کا لیپ لگا لیا کرتے تھے، اور جب کسی کو پسینہ ہوتا تو یہ بہہ کر اس کے چہرے پر آ جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے اور منع نہیں کرتے تھے۔ علامہ شوقانی رحمہ اللہ نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 12 میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سکوت اختیار کرنا جواز کی دلیل ہے، اس لیے کہ آپ کسی غلط یا باطل کام پر خاموش نہیں رہ سکتے تھے۔ نمبر 6، اگر عورت احرام سے پہلے نقاب یا برقع پہنے ہوئے ہو تو احرام کی نیت کے وقت انہیں نکال دے گی۔ برقع یا نقاب چہرہ کے اس پردہ کو کہتے ہیں جس میں دونوں آنکھوں کی جگہوں پر سوراخ بنے ہوئے ہوتے ہیں، جن کے ذریعے نقاب پوش یا برقع پوش عورت کو دکھائی دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، عورت حالت احرام میں نقاب نہیں لگائے گی، صحیح بخاری، اور برقع کی حیثیت نقاب سے فضو تر ہے۔ اسی طرح عورت اگر احرام سے پہلے دستانہ پہنے ہوگی تو انہیں بھی احرام کی نیت کرتے وقت نکال دے گی۔ قفاز یعنی دستانہ دونوں ہاتھوں کے واسطے بنا ہوا ایک ایسا مخصوص لباس ہے جس میں ہاتھوں کو ڈال کر چھپایا جاتا ہے۔ نقاب یا برقع کے علاوہ کسی دوسری چیز سے اپنا چہرہ چھپا سکتی ہے، بعید طور کے ہاتھوں کو اپنے اضافی کپڑوں کے اندر کر لے گی، کیونکہ چہرہ اور دونوں ہاتھ پردہ میں داخل ہیں، جس کا حالت احرام یا غیر احرام میں مردوں سے چھپانا واجب ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، خواتین مکمل طور پر عورت یعنی غیر محرم سے چھپانے کی چیز ہے، یہی وجہ ہے کہ ایسے کپڑے پہنیں گی جس سے مکمل ستر پوشی ہو اور محمل سے سایہ بھی حاصل کر سکتی ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نقاب اور قفاز یعنی دستانے کے پہننے سے منع کیا ہے۔ دستانہ ہاتھوں کے لیے بطور غلاف یعنی لفافہ بنایا جاتا ہے۔ اگر عورت حالت احرام میں اپنا چہرہ کسی ایسی چیز سے چھپاتی ہے جو چہرہ سے مس نہ کرتی ہو تو یہ متفقہ طور پر جائز ہے، اور اگر چہرہ سے مس کرتی ہو تو صحیح مسلک کے مطابق یہ بھی جائز ہے۔
سے اس بات کا مکلف نہیں بنایا جائے گا کہ اپنے پردہ کو چہرہ سے لکڑی یا ہاتھ یا کسی دوسری چیز کے ذریعے دور رکھے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے چہرے اور ہاتھوں کو یکساں حیثیت دی ہے، اور دونوں کو آدمی کے بدن یعنی دھڑ کی حیثیت حاصل ہے، نہ کہ اس کے سر کی حیثیت۔ ازواج مطہرات اپنے چہروں پر پردے ڈال لیتی تھیں، اس کی پرواہ نہیں کرتی تھی کہ وہ چہروں سے دور رہیں۔ کسی اہل علم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور حدیث یہ نقل نہیں کیا عورت کا احرام اس کے چہرے میں ہے، بلکہ یہ بعض علماء سلف کا مقولہ ہے۔ علامہ ابن القیم تہذیب السنن جلد 2 صفحہ 350 میں لکھتے ہیں، حالت احرام میں سوائے نقاب کے ممانعت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی ثابت نہیں کہ عورت اپنا چہرہ کھلا رکھے گی۔ مزید لکھتے ہیں، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ثابت ہے کہ حالت احرام میں وہ اپنے چہرہ کو ڈھکے رہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، سواروں کے قافلے ہم سے گزرتے تھے اور ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حالت احرام میں ہوتی تھے۔ جب وہ ہمارے بالکل سامنے آ جاتے تو ہم اپنے چہروں پر اپنی چادریں ڈال لیا کرتے تھے، اور جب وہ ہم سے آگے بڑھ جاتے تو ہم اپنے چہروں کو کھول لیتے تھے۔ ابو داؤد۔ احرام والی عورت کو معلوم ہونا چاہیے کہ چہرہ اور ہاتھوں کو کسی ایسی چیز سے جو خاص طور پر انہی کے لیے سلے گئے ہوں جیسے نقاب یا دستانے سے چھپانا ممنوع ہے، لیکن اس کے ساتھ غیر محرم لوگوں سے چہرہ اور دونوں ہاتھوں کو دوپٹہ یا کپڑے کے ذریعے چھپانا واجب ہے، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں کہ لکڑی یا پگڑی وغیرہ جیسی کوئی چیز رکھ کر پردہ کو چہرے کی ملازمت سے دور رکھا جائے۔ نمبر 7، حالت احرام میں خواتین کے لیے جملہ زنانہ لباسوں کا استعمال جائز ہے، بشرطے کہ وہ زیب و زینت والے نہ ہوں اور مردانہ لباسوں کے مشابہ نہ ہوں، اور نہ اتنے تنگ و چست ہوں کہ جسمانی اعضاء کی ساخت واضح ہوتی ہو، اور نہ اتنے باریک ہوں کہ ان کے نیچے سے جسم جھلکتا ہو، اور نہ اتنے چھوٹے ہوں کہ ہاتھ اور پیر کھلے ہوں، بلکہ طویل، موٹے اور کشادہ ہونے ضروری ہیں۔ اہل علم کا اس امر پر اجماع ہے کہ عورت احرام کی حالت میں قمیص، پائجامہ، اوڑھنی اور موزے استعمال کر سکتی ہے۔ المغنی جلد 3 صفحہ 328۔ لباس کے سلسلے میں عورت کسی خاص قسم کے رنگ کی پابند نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے مناسب جو رنگ چاہے، سرخ، سیاہ، کسی بھی رنگ کا لباس پہن سکتی ہے، بلکہ کسی ایک رنگ کے پہنے ہوئے لباس کو جب چاہے دوسرے رنگ کے لباس سے تبدیل بھی کر سکتی ہے۔ نمبر 8، احرام کے بعد خواتین کے لیے تلبیہ پکارنا مسنون ہے، لیکن اتنی آواز سے کہ وہ خود سن سکے۔ علامہ ابن عبد البر فرماتے ہیں، علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ عورت کے حق میں یہی مسنون ہے کہ وہ بلند آواز سے تلبیہ نہیں پکارے گی، بلکہ اتنی آواز سے تلبیہ پکارے گی کہ وہ خود سن سکے۔ فتنہ کے خوف سے بلند آواز سے اس کا تلبیہ پکارنا مکروہ ہے۔ اسی وجہ سے خواتین کے حق میں نہ تو اذان مشروع ہے اور نہ ہی اقامت، اور نماز میں متنبہ کرنے کے لیے تسبیح یعنی سبحان اللہ کہنے کے بجائے تالی بجانا اس کے حق میں مسنون ہے۔ المغنی جلد 2 صفحہ 330 اور 331۔ نمبر 9، طواف کعبہ کے وقت خواتین پر مکمل ستر پوشی، آواز کا پست رکھنا، نظر نیچی رکھنا، اور مردوں کی بھیڑ میں خصوصاً حجر اسود اور رکن یمانی کے قریب نہ جانا واجب ہے۔ مطاف کے بالکل آخری حصے میں جہاں مردوں کا ازدحام نہ ہو ان کا طواف کرنا زیادہ بہتر اور افضل ہے، بنسبت مطاف کے قریبی حصہ میں بیت اللہ سے قریب رہ کر طواف کرنے کے، کیونکہ مردوں کے ساتھ ازدحام لگانا فتنہ کی وجہ سے حرام ہے، جبکہ بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ سے قریب رہنا اور حجر اسود کا بوسہ دینا اگر بسہولت ان کا حصول ممکن ہو تو یہ زیادہ سے زیادہ سنت ہے، لہذا ایک سنت کے حصول کی خاطر حرام کام کا ارتکاب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس صورتحال میں ان کے لیے ان دونوں پر عمل کی سنت بھی باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ اس صورتحال میں ان کے لیے مسنون یہی ہے کہ جب حجر اسود کے بالمقابل ہوں گی تو
اس کی طرف اشارہ کریں گی۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد 8 صفحہ 37 میں لکھتے ہیں، ہمارے اصحاب یعنی علماء مذہب کا قول ہے کہ خواتین کے لیے حجر اسود کا بوسہ یا اس کا استلام یعنی ہاتھ سے چھو کر اس کو بوسہ دینا غیر مستحب ہے، مگر یہ کہ رات وغیرہ میں جب مطاف خالی ہو تو ایسا کر سکتی ہیں، کیونکہ اس میں خود ان کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے ضرر اور فتنہ ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد 3 صفحہ 331 میں لکھتے ہیں، خواتین کے لیے رات میں طواف کرنا مستحب ہے، کیونکہ رات کے وقت طواف میں زیادہ ستر پوشی ہوتی ہے، ازدحام بھی کم ہوتا ہے، اس وقت بیت اللہ سے قربت اور حجر اسود کا استلام بھی ان کے لیے ممکن ہو سکتا ہے۔ نمبر 10، علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد 3 صفحہ 394 میں لکھتے ہیں، خواتین کے طواف اور ان کی سعی میں معمول کے مطابق چلنا ہے۔ علامہ ابن المنذر فرماتے ہیں، اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ طواف کعبہ میں خواتین پر اضطباع یعنی داہنے کندھے کو کھولنا بھی نہیں ہے، کیونکہ رمل یعنی دل کی چال اور اجتباع کا مقصد طاقت و قوت کا مظاہرہ ہے، اور خواتین سے طاقت و قوت کا مظاہرہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ ان سے شتر پوشی مطلوب ہے۔ رمل و اجتباع میں اس کے برخلاف بے پردگی پائی جاتی ہے۔ نمبر 11، حائضہ عورت طہارت حاصل کرنے تک کن اعمال حج کو ادا کرے گی؟ حائضہ تمام اعمال حج ادا کرے گی، احرام باندھے گی، وقوف عرفہ کرے گی، مزدلفہ میں رات گزارے گی، کنکری مارے گی، البتہ بیت اللہ کا طواف پاک ہونے سے پہلے نہیں کرے گی۔ دلیل حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض آ جانے پر ان سے فرمایا تھا، تمام اعمال حج کو انجام دو، البتہ طہارت حاصل کرنے تک بیت اللہ کے طواف سے رکی رہو۔ متفق علیہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں ہے، وہ سارے مناسک حج ادا کرو جن کو ایک حاجی ادا کرتا ہے، البتہ بیت اللہ کا طواف نہ کرنا، یہاں تک کہ غسل یعنی طہارت سے فارغ ہو جاؤ۔ امام شوکانی نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 49 میں لکھتے ہیں، مذکورہ حدیث سے حائضہ کے لیے طواف سے نہی یعنی ممانعت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے، یہاں تک کہ حیض کا خون بند ہو جائے اور وہ غسل طہارت سے فارغ ہو جائے، اور نہی یعنی ممانعت فساد کو چاہتی ہے جس سے وہ عمل کا بطلان مراد ہوتا ہے، لہذا اس حائضہ کا طواف باطل ہے، یہی جمہور کا قول ہے۔ صفا و مروہ کے مابین سعی بھی نہیں کرے گی، کیونکہ سعی اس طواف کے بعد ہی صحیح ہو سکتی ہے جسے حج کے رکن کی حیثیت حاصل ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعی طواف کے بعد ہی کی ہے۔ امام نووی المجموع جلد 8 صفحہ 82 میں لکھتے ہیں، اگر کسی نے طواف سے پہلے سعی کر لی تو ہمارے نزدیک اس کی سعی درست نہیں ہوگی، یہی جمہور علماء کا قول ہے۔ امام ماوردی سے ہم یہ قول نقل کر آئے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد رحمہ اللہ کا بھی یہی مذہب ہے۔ علامہ ابن المنذر نے امام عطا اور بعض اہل الحدیث سے اس کی صحت نقل کی ہے، یعنی اگر طواف سے پہلے سعی کر لی تو اس کی سعی صحیح مانی جائے گی۔ ہمارے اصحاب یعنی علماء مذہب نے امام عطا اور داؤد ظاہری رحمہ اللہ سے اسے نقل کیا ہے۔ ہماری دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد ہی سعی کی تھی اور فرمایا تھا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، مجھ سے اپنے مناسک حج حاصل کر لو۔ رہی صحابہ رسول ابن شریک رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس میں آپ فرماتے ہیں، میں حج کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلا تھا، لوگ آپ کے پاس آتے، بعض کہتے، یا رسول اللہ میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی، یا یہ کہ میں نے ایک عمل کو دوسرے عمل پر مقدم یا مؤخر کر دیا، تو آپ ارشاد فرماتے، کوئی حرج نہیں ہے سوائے اس شخص کے جس نے مسلمان شخص کی عزت ظالمانہ طریقے سے برباد کی، تو وہ البتہ تباہ ہو گیا، حرج میں پڑ گیا اور گناہ گار ہوا۔ تو اس حدیث کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے صحیح سند سے روایت کیا ہے، اس کے تمام راوی صحیحین کے راوی ہیں سوائے صحابی رسول اسامہ بن شریک کے۔ اس حدیث کو علامہ خطابی وغیرہ نے جس معنی و مفہوم پر محمول کیا ہے،
اسی پر محمول کیا جائے گا، اور وہ یہ ہے کہ سائل کا یہ کہنا کہ میں نے طواف سے پہلے سعی کر لی، یعنی طواف قدوم کے بعد اور طواف افاضہ سے پہلے سعی کر لی۔ استاد محترم علامہ محمد امین شنقیطی رحمہ اللہ اپنی تفسیر اضواء البیان جلد 5 صفحہ 252 میں فرماتے ہیں: واضح ہو کہ جمہور اہل علم کا قول ہے کہ سعی طواف کے بعد ہی صحیح ہو سکتی ہے۔ اگر طواف سے پہلے سعی کر لی تو یہ سعی جمہور کے نزدیک صحیح نہیں ہوگی۔ اس کے قائلین میں ائمہ اربعہ بھی شامل ہیں، امام ماوردی وغیرہ نے اس پر اجماع نقل کیا ہے۔ اس کے بعد شیخ موصوف نے امام نووی کا کلام اور صحابی رسول ابن شریک رضی اللہ عنہ کی حدیث کا جواب، جس کا ابھی تذکرہ کیا گیا ہے، پھر فرماتے ہیں: حدیث میں سائل کے اس قول قبل ان اطوف سے مراد طواف افاضہ ہے، جس کو رکن کی حیثیت حاصل ہے، اور یہ اس کے منافی نہیں کہ اس نے طواف قدوم، جس کو رکن کی حیثیت نہیں حاصل ہے، کے بعد سے کی تھی۔ علامہ ابن قدامہ المغنی جلد 5 صفحہ 250 میں رقم تراز ہیں: سعی طواف کے تابع ہے، لہذا طواف سے پہلے سعی کرنا درست نہیں ہے۔ اگر طواف سے پہلے کسی نے سعی کر لی تو یہ سعی صحیح نہیں ہوگی۔ امام مالک، امام شافعی اور اصحاب رائے کا یہی قول ہے۔ امام عطا رحمہ اللہ کے قول کے مطابق یہ سعی صحیح ہو جائے گی۔ امام احمد رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ اگر بھول سے سعی پہلے کر لی تو صحیح ہو جائے گی، اور اگر عمدن کی ہے تو درست نہیں ہوگی، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا علمی اور نسیان کی صورت میں تقدیر و تاخیر کے بارے میں سوال کیا گیا تھا، تو آپ نے لا حرج یعنی کوئی بات نہیں فرمایا تھا۔ اول الذکر مسلک کی توجیہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد سعی کی تھی اور فرمایا تھا: لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، اپنے مناسک حج کو مجھ سے سیکھو۔ سابقہ سطور سے واضح ہو گیا کہ طواف سے ماقبل سعی کو صحیح قرار دینے والوں کا حضرت ابن شریک رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث سے استدلال درست نہیں ہے۔ حدیث میں اس مسئلے سے کوئی تعرض ہی نہیں کیا گیا، کیونکہ مذکورہ حدیث دو میں سے ایک حالت پر محمول کی جائے گی: یا تو حدیث اس شخص کے حق میں ہے جس نے طواف افاضہ سے پہلے طواف قدوم کے بعد سعی کی، لہذا اس کی سعی طواف کے بعد ہی ہوئی، یا یہ حدیث بھول کا شکار ہو جانے والے اور جاہل کے حق میں ہے، قصداً طواف سے پہلے سعی کرنے والے کے بارے میں نہیں ہے۔ اس مسئلہ میں میں نے قدر تفصیل سے کلام کیا ہے، کیونکہ آج کے دور میں بعض ایسے حضرات ظاہر ہوئے ہیں جو مطلقاً طواف سے پہلے سعی کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، واللہ المستعان۔ تنبیہ: طواف سے فراغت کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو حالت حیض ہی میں سعی کر سکتی ہے، کیونکہ سعی کے لیے طہارت یعنی پاکیزگی لازمی شرط نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمہ اللہ المغنی جلد 5 صفحہ 246 میں لکھتے ہیں: اکثر اہل علم کے نزدیک سعی کے لیے طہارت شرط نہیں ہے۔ اس کے قائلین امام عطا، امام مالک، امام شافعی، امام ابو ثور رحمہم اللہ اور دیگر اصحاب رائے ہیں۔ مزید لکھتے ہیں: امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں: میں نے امام احمد رحمہ اللہ کو یہ فرماتے سنا کہ اگر طواف کعبہ سے فراغت کے بعد حیض آ جائے تو صفا و مروہ کی سعی کر کے واپسی کے لیے نکل سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں: طواف کعبہ اور اس کی 2 رکعتوں سے فراغت کے بعد عورت کو حیض آ جائے تو صفا و مروہ کی سعی کر سکتی ہے۔ نمبر 12، چاند چھپ جانے کے بعد لوگوں کے ازدحام کے خوف سے خواتین کا کمزور اور ضعیف لوگوں کے ساتھ مزدلفہ سے کوچ کرنا اور منا پہنچ کر جمرہ عقبہ کو کنکری مارنا جائز ہے۔ علامہ موقف الدین ابن قدامہ رحمہ اللہ جلد 5 صفحہ 384 میں لکھتے ہیں: کمزور، ضعیف لوگوں اور خواتین کو مزدلفہ سے منا کے لیے پہلے روانہ کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما اپنے خاندان کے ضعیف اور کمزور لوگوں کو پہلے ہی روانہ کر دیا کرتے تھے۔ امام عطا، ثوری، شافعی، ابو ثور رحمہ اللہ نیز دیگر اصحاب رائے کا یہی مسلک ہے۔ ہمارے علم کے مطابق اس مسئلے میں کسی نے مذکورہ قول کی مخالفت نہیں کی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں کمزور و ناتواں لوگوں کے ساتھ نرمی و شفقت پائی جاتی ہے۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء کے ساتھ بھیڑ بھاڑ اور ازدحام کی مشقت سے انہیں بچانا اور محفوظ رکھنا بھی ہے۔
علامہ شوقانی رحمہ اللہ نیل الاوتار جلد 5 صفحہ 70 میں لکھتے ہیں، دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے جنہیں رخصت نہیں حاصل ہے، کنکری مارنے کا وقت طلوع آفتاب کے بعد ہے، اور جنہیں رخصت حاصل ہے جیسے خواتین، ضعیف اور کمزور لوگ، ان لوگوں کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے کنکری مارنا جائز ہے۔ امام نووی المجموع جلد 8 صفحہ 125 میں اور امام شافعی رحمہ اللہ و دیگر علماء مذہب سے نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، کمزور، ضعفاء اور خواتین وغیرہ کے حق میں سنت یہ ہے کہ انہیں نصف شب کے بعد طلوع فجر سے پہلے مزدلفہ سے مینا کے لیے روانہ کر دیا جائے، تاکہ لوگوں کے ازدحام اور بھیڑ سے پہلے ہی جمرہ عقبہ کو کنکری مار کر فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد موصوف دلیل کے طور پر متعدد احادیث ذکر کی ہیں۔ نمبر 13، خواتین کو حج یا عمرہ میں اپنے سروں کا حلق کرانا جائز نہیں، بلکہ بالوں کے اوپری حصہ سے صرف ایک انگلی کے برابر بال کاٹ لیں گی۔ علامہ ابن قدامہ المغنی جلد 5 صفحہ 310 میں لکھتے ہیں، خواتین کے حق میں قصر یعنی بال چھوٹا کرانا مشروع ہے، نہ کہ حلق۔ اس میں علماء کے مابین کوئی اختلاف نہیں۔ علامہ ابن المنذر نے اہل علم کا اجماع نقل کیا ہے، کیونکہ ان کے حق میں حلق یعنی بال کا مڈھانا ایک طرح سے مسلح یعنی اللہ کی بنائی ہوئی شکل و صورت کو مسخ کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین پر حلق نہیں ہے، بلکہ ان پر تقصیر یعنی بالوں کو چھوٹا کروانا ہے۔ ابو داؤد۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو حلق کرنا سے منع فرمایا ہے۔ ترمذی۔ امام احمد رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ عورت ہر چوٹی سے انگلی کے پور کے برابر بال کاٹ لے گی۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ عنہما، امام شافعی، امام اسحاق اور ابو ثور رحمہ اللہ کا بھی قول ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے امام احمد رحمہ اللہ کو سنا ہے، آپ سے ایک ایسی عورت کے متعلق سوال کیا گیا جو اپنے بالوں سے لے کر قصر کرتی ہو۔ آپ نے جواب دیا، ہاں، تمام بالوں کو سر کے انگلی حصہ پر اکٹھا کر کے ان کے سر سے ایک انگلی کے برابر کاٹ لے گی۔ امام نووی رحمہ اللہ المجموع جلد 8 صفحہ 150 اور 154 میں لکھتے ہیں، علماء کا اس پر اجماع ہے کہ خواتین کو حلق یعنی بال منڈانے کا حکم نہیں دیا جائے گا، بلکہ ان کو تقصیر یعنی چھوٹا کرانا ہے، اس لیے کہ حلق ان کے حق میں بدعت اور مسلح ہے۔ نمبر 14، جمرہ عقبہ کو کنکری مارنے اور بالوں کو تقصیر کرانے کے بعد عورت اپنے احرام سے حلال ہو جاتی ہے۔ احرام کی وجہ سے جو چیزیں اس پر حرام تھی سب حلال ہو جائیں گی، البتہ وہ شوہر کے لیے حلال نہیں ہوگی۔ طواف افاضہ یعنی زیارت سے پہلے شوہر کو بیوی سے ہم بستری کی اجازت نہیں ہے، اور عورت اپنے شوہر کو طواف زیارت سے پہلے اس کی اجازت بھی نہیں دے سکتی۔ اگر اس درمیان شوہر نے اس سے صحبت کر لی تو اس پر فدیہ واجب ہو جائے گا، یعنی مکہ میں ایک بکری ذبح کر کے اس کے گوشت کو حرم کے فقراء اور مساکین پر تقسیم کرنا پڑے گا، کیونکہ شوہر نے حلال اول کے بعد وطء کی ہے۔ نمبر 15، طواف افاضہ یعنی زیارت کے بعد اگر عورت کو حیض آ جائے تو اس کو اجازت ہے جب چاہے سفر کر سکتی ہے، طواف وداع اس سے ساقط ہو جائے گا۔ دلیل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتی ہیں، صفیہ بنت ہوئی رضی اللہ عنہ کو طواف افاضہ کے بعد حیض آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا، کیا وہ ہمیں روکنے والی ہیں؟ میں نے کہا، انہوں نے طواف افاضہ کر لیا ہے، طواف افاضہ کے بعد ان کو حیض آیا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تب وہ واپسی کے لیے نکل پڑیں۔ متفق علیہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں، لوگوں کو اس کا حکم دیا گیا کہ ان کا آخری وقت خانہ کعبہ کے طواف کے ساتھ ہو، یعنی طواف وداع کریں، مگر حائضہ کے حق میں تخفیف کر دی گئی۔ متفق علیہ، یعنی اس سے یہ معاف کر دیا گیا۔ ابن عباس ہی سے ایک دوسری روایت ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کو طواف وداع سے قبل واپس ہونے کی اجازت مراعات فرمائی ہے، بشرط کہ طواف افاضہ پہلے کر چکی ہو۔ احمد۔
امام نووی المجموع جلد 8 صفحہ 281 میں علامہ ابن المنذر کے حوالے سے لکھتے ہیں، تمام اہل علم کا یہی قول ہے، ان میں امام مالک، اوزائی، ثوری، احمد، اسحاق، ابو ثور، ابو حنیفہ رحمہم اللہ وغیرہ شامل ہیں۔ علامہ ابن قدامہ المغنی جلد 3 صفحہ 461 میں لکھتے ہیں، یہی عام فقہا کا قول ہے۔ مزید لکھتے ہیں، نفاس والی عورت کا بھی وہی حکم ہے جو حائضہ کا ہے، کیونکہ کسی چیز کے ساقط ہونے یا واجب ہونے میں حیض و نفاس دونوں کا حکم یکساں ہے۔ نمبر 16، نماز کی ادائیگی اور ذکر و دعا کے لیے مسجد نبوی کی زیارت خواتین کے حق میں مستحب ہے، بشرطے کہ ان کی زیارت محرم کے ساتھ ہو، لیکن قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ زیارت قبور سے خواتین کو منع کیا گیا ہے۔ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ سابق مفتی سعودی عرب رحمہ اللہ اپنے مجموع فتاوی جلد 3 صفحہ 239 میں لکھتے ہیں، اس مسئلہ میں صحیح اور راجح مسلک یہ ہے کہ خواتین کے لیے قبر نبوی کی زیارت 2 اسباب کی بنا پر ممنوع ہے۔ سبب اول، نہی یعنی ممانعت کے دلائل کی عمومیت، اور جب کسی چیز سے نہی یعنی ممانعت عام ہو تو اس نہی کی تخصیص کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے۔ سبب دوم، جس علت اور سبب کی وجہ سے خواتین کو زیارت قبور سے منع کیا گیا ہے وہ علت یہاں بھی موجود ہے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مناسک حج میں مسجد نبوی کے زائرین کے لیے قبر نبوی کی زیارت کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، قبر نبوی کی زیارت خاص طور سے مردوں کے لیے مشروع ہے، خواتین کے لیے کسی بھی قبر کی زیارت جائز نہیں ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں اور ان پر مسجدیں بنانے والے اور چراغاں کرنے والے مردوں پر لعنت بھیجی ہے۔ البتہ مسجد نبوی میں نماز کی ادائیگی اور دعا وغیرہ جیسے اعمال جو تمام مساجد میں مشروع ہیں، ان کے لیے مدینہ کا رخت سفر باندھنا ہر ایک کے لیے مشروع ہے۔